सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहाइशगाह पर ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिन्होंने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। ये ग्रैंड अलायंस बनेगा, कामयाब होगा और हुकूमत पर कितना प्रेशर बना सकेगा, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की लाताल्लुकी को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र। कल हमने बात तो कर ली थी ज़ाहिर ताल्लुकी, जब आपने सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, फिर आपने वो टॉपिक रख लिया। जी, आज मेरा उसके सवाल बाद खबर असल में सिक्योरिटी राय से आ गई थी ना, आज हमने मेरा रिकॉर्डिंग कर ली थी और सिक्योरिटी राय से उसके बाद खबर आ गई थी। तो अब देखिए कितनी फिट बात मैंने की फिट थी। बात की, लेकिन मेरा सवाल मैंने वो फिट बात मिस कर दी। वो क्या फिट बात थी वैसे? कल फिट बात ये की थी, मैंने कहा जी कि क्यों करके इमरान खान साहब से कि जो खत लिखा है उन्होंने उसका जवाब दें आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट दे, उसकी वजह ये आर्मी चीफ दें। मैं क्या, इमरान खान कन्विक्ट हैं, इमरान खान इस वक्त मुजरिम है, वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हो चुकी है उनके ऊपर, वो डयाला जेल में इस वक्त अपनी सेंटेंस काट रहे हैं। तो ये कहने वाले तो कहते हैं कि वो बतौर साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने खत लिखा है, लेकिन अभी उनका मौजूदा स्टेटस, साबिक तो साबिक स्टेटस था ना, मौजूदा स्टेटस उनका ये है कि वो इस वक्त मुजरिम है। और जब मुजरिम को क्यों जवाब दें जो कि इस वक्त सियासत से भी नाअहल हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर उनके मुकाबले में उमर अयूब साहब लिखते जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो उनके खत का जवाब आना था। ये बैरिस्टर गौर लिखते तो उनके भी जो सवाल करते हैं, ये जो अपनी तजावीज़ देते हैं, तो उसको किसी ने किसी खातरे में लेकर आना था। इमरान खान साहब के खत को किसने क्या लिफ्ट करानी है, क्यों लिफ्ट करानी? अच्छा, कल कोर कॉन्फ्रेंस हुई आपको एक कोई मुजरिम अगर खत लिख दे तो आपको जेल से, तो आप उसको करेंगी? बिल्कुल जवाब देखिए, अनलेस प्रूवन गिल्टी, दिया, अनलेस ही इज प्रूवन इनोसेंट, या उनकी जो अपील कहीं मंजूर हो, उसके बाद उनका वो स्टेटस बहाल होगा। इस वक्त इमरान खान एक क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल को मेरे ख्याल से आर्मी चीफ को रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए इखलाकी तौर पर। और वैसे उन्होंने कह भी दिया है कि अगर वो खत आता भी है तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे जवाब देने में। अगर तो पहले तो मिला ही नहीं है, और अगर मिल भी जाता है हो सकता है डाक के थ्रू जा रहा हो, पाकिस्तानी पोस्ट के थ्रू तो स्लो पहुंचे, तो उन्होंने कहा ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो तो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई उम्मीद है कि वो उन्होंने अपना लीडर माना हुआ है ना क्रिमिनल को। अच्छा, एक चीज इसमें मैं हसन भाई पूछना चाहूंगी कि वो जो खत के मंदरजात हैं वो इतने, मतलब एक टोन भी खान साहब की चेंज है, फिर बड़ा वो बातचीत करने की, उस खत से लगता है कि वो लड़ाई के बजाय चाह रहे हैं कि उनसे बात की जाए, तो वो फिर अब एकदम उनको कैसे ख्याल आ गया कि अच्छा हमें तो बात करनी चाहिए? उसकी वजह ये है कि जब जेंट्री बीच आए, उन्होंने आके बताया तो वहां से भी उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा। अब उसको कभी जेरी, कभी क्या नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे के बड़े क्लोज हैं। और फिर जेंट्री बीच ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैंने रिचर्ड ग्रेनेल से भी बात की और उनको भी फेक के जरिए उनको जो है उनको गुमराह किया गया, उनको जो है बेसिकली किस्म का डिसीव किया ना, उनको इस्तेमाल किया पीटीआई ने। जब पीटीआई ने इस्तेमाल किया तो आपको पता है कि जो गोरे हैं वो बड़े फेयर चलते हैं, जब उनके साथ कोई होशियारी चालाकी करे तो फिर उसका जवाब भी वो वैसा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुकम्मल इग्नोर कर दिया। जब उनको समझ आ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो अमेरिका बहादुर से कॉल आनी थी, वो कॉल तो आई नहीं, अब वो कॉल आई नहीं, यहाँ पर अपने जितने भी वो हथकंडे आजमा के देख चुकी हैं, फाइनल कॉल्स वगैरह एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो फिर अब उनके पास ऑप्शन क्या है जी? आप बताएं ना मुझे। अब कोई ऑप्शन नहीं सिवाय बातचीत। इसलिए मिलत तरला नहीं, मुज़ाकरात का रास्ता भी तो खुद उन्होंने खत्म किया ना। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा था कि अगर आपने बातचीत करनी है तो सियासी जमातें मिल बैठे आपस में बातचीत करें। सियासतदानों के साथ जो मुज़ाकरात इनके थे उसकी तो कमेटी उन्होंने खुद तहलील कर दी। तो अब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने का, वो कह रहे थे ना कि ऑप्शन मैं पहले एक दफा कहा था मैंने कि इमरान खान के पास अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है, और वो है कि एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ ले। फिर मैंने कुछ उससे बाद, आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले की बात है, कि मैंने कहा वो ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। तो आज देखिए ना, साबित हो गया कि इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने का ऑप्शन भी आज नहीं रहा। इस नहज पर ले आए अपनी पॉलिटिक्स को। ये गवर्नमेंट भी बात नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, नहीं गवर्नमेंट ने फिर भी कहा हम बात करेंगे, गवर्नमेंट बात करेगी, लेकिन वो लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। टर्म्स आपकी नहीं है। जो बेसिकली असेंबली की हाउस कमेटी बना देंगे, पार्लियामेंट की हाउस कमेटी जो है वो तहकीकात कर ले, जो इन्होंने पेशकश की थी 2018 के इंतखाबात के बाद। तो जैसा आपने अगलों के साथ रवैया रखा, अगले भी वैसा ही रवैया, आप वही पेशकश आपको कर रहे हैं। अब उस पर इनको बड़ी तकलीफ होगी।
ہاں یہ بات تو ہے، لیکن نوشین بہت غمگین ہے. میں غمگین اس لیے ہوں کہ جو ہے وہ برسٹر گور بڑے اس سے کہے تھے کہ بھئی ان کو انتظار ہے اور ہم نے اپنے اداروں کو خط لکھا ہے اور ہمارا یہ رائٹ ہے، تو کوئی جواب تو بنتا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ویسے واقعی یہ تو ایک کلیئرٹی کل ہی آ گئی ہے خط سے پہلے ہی، ہو سکتا ہے خط پہنچ جائے بعد میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. دیکھیں جب ایک آپشن آپ کو ملا تھا گورنمنٹ کے تھرو بات چیت کرنے کا اور پھر آرمی چیف سے بھی ایک انٹریکشن آپ کا ہو گیا تھا، تو میرا خیال ہے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہمیشہ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی. مطلب تھوک کر چاٹنے والا جو کام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اگر بات چیت کرنی ہے تو واپس آپ کو گھوم کے یو ٹرن لے کے اسی حکومت سے بات کرنی پڑے گی. اب وہ جب دوسری مرتبہ بیٹھیں گے تو پھر ان کا اسٹائل، ان کا اسٹانس، ان کی جو اپنے ایس او پیز ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. اب گورنمنٹ اس طرح سے نہیں بیٹھے گی. آپ ویک وکٹ پر آئے ہوئے تھے پہلے اور زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس دیکھیں نا، سیاسی جماعتوں کے پاس لاسٹ کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنا. انہوں نے سب سے پہلے اپنی 3 مرتبہ یعنی آخری کال جو تھی ان کی وہ فائنل کال تھی، وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں. اب تو ان کا کارکن نکلنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا، خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت، اور 4 لوگ نہیں نکلے احتجاج کے لیے، عوامی رد عمل تک نہیں آیا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فطری طور کے اوپر لوگ ان کے ساتھ ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے کارکنان تھک چکے ہیں. اچھا، اہلیہ سے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میری اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی، اور اس کا بھی جی بالکل نہیں اسٹیبلشمنٹ پہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دوسری ملاقات تھی جو نہیں ہونے دی. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ جی اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کی ریزنز ہیں جی، اس کی کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں ملاقات کرنے دے رہے. بٹ وہ انٹائٹلڈ ہے نا اپنی فیملی سے ملاقات کرنے کی. نہیں، وہ تو جیل سینٹنس سرو کریں. جو میرا خیال ہے کہ جو قیدی کی ایک قیدی کی دوسرے قیدی سے ملاقات کی کیا ایس او پیز ہوتی ہیں، وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. ہاں، اب ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے. ان کی ملاقات ویسے ہو جاتی ہے مقدمات میں، لیکن ابھی پیچھے ملاقات ہونی تھی ان کی، کوئی 15-20 منٹ کی ملاقات ہونی تھی میرے خیال سے. کچھ پہلے کسی حد تک پرمیشن دی گئی، وہ ملاقات کے لیے جانے لگے تھے، پھر آرڈر آ گیا کہ ملاقات نہیں ہوگی. اچھا، ٹیکنیکلی تو یہ ملاقات الاؤ نہیں ہوتی ایک قیدی کی دوسرے لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں نا. تو خان صاحب کی ملاقات ہونے والی تھی اور پھر جب روکا گیا تو پھر بڑا انہوں نے مائنڈ کیا. اچھا، پھر انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو عملہ ہے کچھ یہ نہیں چاہتا کہ میری ملاقات ہو، اور اوپر سے جو ہے نا وہ کام سارے ٹھیک ہیں. تو آرڈر تو اوپر سے آتے ہیں نا جی، نیچے والے تو بےچارے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بس اتنی بات کافی ہے، اس سے زیادہ بات مجھ سے نہ کلوائیں تو بہتر ہے. آرڈر اوپر سے آئے ہیں، جو اوپر والے ہی نہیں چاہ رہے کہ آپ کی ملاقات ہو خان صاحب، اور اس کے لیے آپ کو اپنے رویے درست کرنے ہوں گے. اور جو یہ منجن بیچ رہے ہیں نا علی امین گنڈا پور کہ جناب کے 99% بات طے ہوگی، معاملات طے ہوگی، سب جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا مذاکرات، ان کے یعنی مذاکرات ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ضرور ہے، ایک اچھے لیول کے اوپر ہے. لیکن وہ تو علی امین صاحب کا پہلے سے رابطہ وہ موجود ہے، بطور چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہے. علی امین گنڈا پور کا کوئی اپنی شخصیت ایسی نہیں جس وجہ سے ان کا کوئی رابطہ ہے. نو، میرے خیال کے مطابق جو پارٹی کے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوگا جی، ان سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، وہ پارلیمنٹرین بھی ہے نا. تو ان سے بھی اسٹیبلشمنٹ رابطہ کر لے گی. اگر رابطہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو رابطہ ہو جائے گا اور ہونا چاہیے. صوبائی صدر کی حیثیت سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے، اور رابطہ ویسے اگر نہیں بھی ہوا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہو جائے گا. اسی طرح جب مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں تھی اور عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، تب بھی مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے. ایون جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی رابطے تھے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، خاتون ہے، ایک مرد ہیں، دونوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو اس سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا. ہوتا ہے جی، رابطے ہوتے ہیں اور رابطے ہونے چاہیے، اس میں خرابی کوئی نہیں ہے. اچھا سنا، یہ خط سے ریلیٹڈ ایک اور بھی کنٹروورسی چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت کیا، آپ تھوڑی سی روشنی دیں. یہ ہاں دبئی پلان کا حصہ ہے، کسی اور نے لکھوائے ہیں یا واقعی خان صاحب نے خود ہی لکھا ہے خط؟ اچھا، ویسے میں دبئی پلان کے بارے میں تو نہیں زیادہ کامنٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ میری نظر میں کوئی خاص مصدقہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن خان صاحب اس لیے لکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب تو دیکھیں جیل کے اندر بیٹھ کے
اخبار کو انٹرویو دے دیتے ہیں, میگزین کو دے دیتے ہیں, ویب سائٹ کو دے دیتے ہیں, کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں, کبھی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں. تو خان صاحب جتنے ایکٹیو اور جتنی فیسیلیٹیشن خان صاحب کو حاصل ہے, میرا نہیں خیال کہ ماضی میں جو سیاستدان قید میں رہے کسی کو اتنی فیسلٹی ہو کہ اس کے پاس جم کی مشینز موجود ہوں, اس کو کھانے پینے کی سہولیات ہوں. پھر میں وہ والے الفاظ نہیں بولوں گی جو حسن بھائی بولتے ہیں, وہ دیسی مرغے اور وکی رضائی پہ چلے جاتے ہیں, وہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہ کہ وہ فیسلٹیز میرا نہیں خیال کسی کے پاس موجود ہے. مجھے ایک دفعہ خان صاحب کی بات یاد ہے کہ میں اے سی بند کروا دوں گا اور یہ کروا دوں گا, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں تمام تر کرٹیسزم کے باوجود. لیکن وہ جو خط ہے اس کے مندرجات خان صاحب کے ہی بتائے گئے ہوں گے. دیکھیں آج تک خان صاحب نے ٹویٹر کو بھی جو ان کے ٹویٹس ہوتے ہیں وہ ڈس اون نہیں کیا. وہ بتاتے ہیں کہ یہ لکھو, یہ لکھواؤ یا یہ میسج دو, اور اس کو اب جو لفاظی اس میں کی جاتی ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ میسج ہوتا خان صاحب کا ہی ہے. تو اگر یہ چیز بھی گئی ہے تو یہ گئی خان صاحب کی ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن جو اس کا اصل مسودہ ہے, اصل مقصد ہے, وہ خان صاحب کا بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں علی مین والی بات کر رہا تھا, تو علی مین صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ 99% ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے, اس کے غلط ہونے کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے, ایک ہی بات کافی ہے, ایک دلیل کافی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ آج تک عمران خان صاحب کا کوئی گارنٹور نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ذمہ داری کوئی شخص دنیا میں اٹھانے کو تیار نہیں ہے, نہ ان کی سیاسی جماعت سے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی دنیا سے, نہ ہی کوئی جو فرینڈس کنٹریز ہیں وہاں کے کوئی سربراہان نے کسی نے ان کی ذمہ داری اٹھائے. تو لہٰذا عمران خان ناقابل اعتبار شخص ہیں, ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. ہاں ان کی گارنٹی جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی بھی نہیں اٹھا پائے گی, وہ پتہ ہے کہ جب وہ اگر باہر آ گئے تو پھر کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہے, لہٰذا ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. ہاں اگر نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ گارنٹی اٹھانا چاہیں تو شاید وہ آگے آ سکتے ہیں, لیکن نیتن یاہو صاحب کی گارنٹی حکومت پاکستان تسلیم اگر کر لے, ایسا گارنٹور ان کو تسلیم کر لے, تو پھر تو انتہائی مایوس کن اور افسوسناک بات ہوگی. ان کی گارنٹی کیوں ایکسپٹ کی جائے گی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی گارنٹی میں ایک شخص ہی دے سکتا ہے, نیتن یاہو, وہ بھی میں ڈاؤٹ سے کہہ رہا ہوں, کنفرم نہیں کہہ رہا. اچھا, دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے جو اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن بننے جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر. اب یہ بنے گا, کامیاب ہوگا. اور دوسرا جو انہوں نے حکومت سے مستعفی ہونے کا, نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا, یہ حکومت کے پریشر ڈال پائیں گے؟ اس الائنس کو لیڈ کون کرے گا؟ پہلے یہ بات مولانا صاحب ایسے لگ رہے ہیں. نہیں, محمود اشرفی صاحب بھی ہیں, محمود اشرفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ تو پہلے الائنس کا ہیڈ تھے نا, کیا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا. کیا اب جو الائنس بنے گا اس کو سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے؟ اگر وہ مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہوں گے تو پھر پیس بھی مولانا کی ہوگی, پھر مووز بھی مولانا کی ہوں گے, اسٹریٹجی بھی مولانا کی ہوگی, اور ان کو مولانا کے پیچھے چلنا ہوگا اور ان کی باتیں ماننی ہوں گی. پھر جو ڈیسیژن مولانا کے ہوں گے مولانا سے الگ نہیں ہو سکتے. اگر مولانا سے کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی عمران خان نے یا ان کی جماعت نے, تو پھر یہ جتنا بھی الائنس ہے یہ قائم نہیں رہے گا. تو مولانا فضل الرحمان, اس میں تو شاہد خاقہ نواسی صاحب بھی ہیں, محمد اشرف صاحب بھی ہیں. اہمیت مولانا کی ہے نا جی میڈم, اہمیت ایک شخص کی ہے, ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. اگر ان کو مائنس کر دیں, لیڈ کرنا تو نہیں بنتا ہے, تو ان کو مائنس کر دیں, تو باقی کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ حکومت کو گھٹنوں کے اوپر لا سکے. لیکن مولانا اگر نکلیں تو بلا سکتے ہیں. جی حکومت کو کیا مطلب, پولیس کہاں کھڑی ہوگی مولانا کے سامنے؟ آئی ڈونٹ سی پولیس اسٹینڈنگ اگینسٹ مولانا کھڑے ہو جائیں اور وہ مولانا کو روک سکیں. اگر مولانا سچیوں پر روڈوں پر آ جائیں تو نہیں روک سکتے, پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ روکنے کی. لیکن مولانا فضل الرحمان کبھی اس انتہا پر جاتے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نہیں ہے, ڈیموکریٹک مطلب ان کا اسٹریٹجی ہوتی ہے, بڑے دور اندیش ہوتے ہیں, وہ تصادم نہیں چاہتے, وہ ریاست کو مانتے ہیں, وہ ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اپنی سیاست سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے مولانا فضل الرحمان. دیر از اے بگ ڈفرنس. مولانا کبھی بھی یعنی تصادم کے اوپر نہیں جائیں گے, مولانا کبھی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں پر یعنی ریاست اور مولانا کے لوگ آمنے سامنے آ جائیں اور بہت بڑا تصادم ہو اور لوگ زخمی ہوں اور کوئی بلڈ شیڈ ہو, خدا نہ خاصہ جانی نقصان ہو. مولانا کبھی بھی اس نیچ پر نہیں لے کر آئیں گے. پی ٹی آئی کا بس چلے تو صبح دوپہر شام یہ کام کریں. اچھا, اس میں سوری میں ایک بات کاٹ رہی ہوں آپ کی, لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھی کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ویسے ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو ہم نے مولانا کو لیڈر مانا اپوزیشن کا تو ہم ان سے ڈاکومنٹڈ اگریمنٹ کریں گے, کیونکہ میرا بھی ان سے یہی سوال تھا کہ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب نے آپ کو 3-4 مرتبہ مختلف اوکیزنس پر کہا جب کچھ پریزیڈنٹس وغیرہ کے یہاں وزٹ تھے کہ آپ اس وقت احتجاج نہ کریں, آپ ریلی نہ لائیں, اسلام آباد کی طرف نہ آئیں, تو آپ نے اس وقت وہ بات نہیں سنی تھی. تو ایسا کیسے ہوگا کہ آپ ان کو اپوزیشن کا ہیڈ بنائیں گے پھر آپ ان کی بات سنیں گے بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا ایک ان سے ریٹن ڈاکومنٹڈ اگریمنٹ ہوگا اگر تو وہ الائنس کا ہیڈ بنتے ہیں, اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے پھر ہم اس کو اون کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسا کرے اور پھر خان صاحب ان کو کرنے بھی دیں.
یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیونکہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے خود بھی کہہ دیا نا کہ حکومت جو ہے وہ جالی ہے, تو یہ ٹھیک ہے نا, وہ سیاسی بیان ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے میں لیں, انتخابات کرائیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جس بات کو آپ کہہ رہی ہیں, اس بات پہ تو مولانا نے پہلے دن کھڑے ہو کر اسمبلی میں یہ بات کر جعلی اسمبلی ہیں, یہ باتیں بہت, وہ کہتے ہیں آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. تو سیاستدان ہے نا مولانا کی سیاسی بیانات کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ وہ ایکچولی اس کے لیے عملی طور پر یہ اصول کے لیے کچھ ایکسٹریم اینڈ تک جائیں گے. نہیں, ایکسٹریم اینڈ تک نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سو ویورز, مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.